जुमले बोलकर एक शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ। और वो जुमले ये हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे जिंदगी और दिल, दिल और मोहब्बत, मोहब्बत और इश्क, इश्क और आंसू, आंसू और शायरी, शायरी और गजल, गजल और तरन्नुम, तरन्नुम और अल्ताफिया। मालेगांव महाराष्ट्र का ये मेहमान शायर जिसकी आवाज का जादू मुशायरों में सामाईन के सर चढ़कर बोलता है, मुशायरे के बाद लोग अल्ताफ जिया की गजलों और गीतों को, नज़्मों और गजलों को गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। टेलीविजन के जरिए दुनिया भर के घरों तक पहुंचने वाला शायर आज आपके मुशायरे में आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए तैयार है। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब अल्ताफ जिया। दोस्तों, बारहा मुशायरे के लिए मुझे याद किया गया, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जो मैं यहाँ हाजिर नहीं आ सका। मैं बारह वालों को सबसे पहले सलाम अर्ज़ करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अखलाक अंसारी साहब का, नियाज साहब का, शिव शंकर यादव साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। दोस्तों, बड़ी दिक्कत और मसाइब का सामना करके हम यहाँ तक आ गए थे। हमें फिक्र थी कि पता नहीं कैसे पहुँच पाएंगे, लेकिन एक हौसला ये भी था कि जिस मुशायरे को नदीम फर्रुख साहब चला रहे हैं वो मुशायरा कभी डाउन नहीं हो सकता, वो कामयाब ही रहेगा और हमारा ये मुशायरा पूरी तरीके से कामयाब रहा। मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप एक मरतबा मेरे भाई नदीम फर्रुख साहब के लिए तालियां बजा दें। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस मुशायरे से। मैं नदीम भाई को शरीक करता हूँ और आज के इस मुशायरे के सदर जो भी हैं, मैं नाम नहीं जानता, बहुत सारे जी तमाम यहाँ सदर ही बैठे हैं, तो तमाम सदर हजरात से मैं इजाजत चाहता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। इजाजत है? मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों कि उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। आप भी शरीक हो जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और प्रोग्राम में बैठे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि आप भी शरीक हैं और आप बताएं कि आप इनसे ज्यादा सुनने वाले हैं। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। एक बहुत ही नाजुक सा शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम शकील आदमी साहब यहाँ बैठे हैं, नदीम शाद बैठे हैं, शहदा अमरूही साहब बैठे हैं, मेरा भाई नदीम फर्रुख बैठा है, शारात बैठी हैं, चांदनी सलीम और हुमा बिजनौरी। मैं इन तमाम शायर दोस्तों की शिरकत चाहता हूँ और ये शेर आपकी अदालत में पहुंचा। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का। दोस्तों, हिफाजत कीजिएगा, अगर इस शेर पर कोई भी खामोश रहा तो मेरे पास इससे बड़ा, इससे बेहतर शेर कोई भी नहीं है। पेश कर रहा हूँ इस गजल का एक बहुत खूबसूरत शेर, मुलाजा फरमाएं। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है।
اب چھلک جانے کو بھر جانے کو جی چاہتا ہے، زخم بھرتا نہیں تنہائی کے خالی پن کا، اب چھلک جانے کو بھر جانے کو جی چاہتا ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ گہرائی میں اتروں لیکن دل یہ کہتا ہے کہ گہرائی میں اتروں لیکن ڈوبتا ہوں تو ابھر جانے کو جی چاہتا ہے، ڈوبتا ہوں تو ابھر جانے کو جی چاہتا ہے، ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ دوسری غزل کا کچھ مطلب اور کچھ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس شعر پر بھی انشاءاللہ آپ بہت چونکیں گے اور مجھے اپنی محبتوں سے نوازیں گے۔ مطلب پڑھتا ہوں کہ ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے، ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے، اور 12 والوں ڈر بھی اونچائی سے لگتا ہے بہت اس کو مگر وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا ہے، ڈر بھی اونچائی سے لگتا ہے بہت اس کو مگر وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا ہے، وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا ہے، درد ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا، زخم ایسا ہے کہ بھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، درد ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا، زخم ایسا ہے کہ بھرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ندیم بھائی میں بھی فرصت سے کہاں ہوں کہ کوئی بات کروں، شرکت کیجئے گا دوستو، انشاءاللہ جو ہاتھ بندھے ہیں وہ ہاتھ بھی کھل جائیں گے میرے شعر کے سننے کے بعد۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے، میں بھی فرصت سے کہاں ہوں کہ کوئی بات کروں، بات مجھ سے کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، میں بھی فرصت سے کہاں ہوں کہ کوئی بات کروں، بات مجھ سے کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے، ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔ آئیے میں ایک مکمل غزل سے آپ کی خدمت کروں، مطلب پیش کرتا ہوں۔ سلامت ہے تو من میدان نہیں ہوتا۔ اس مسئلے پر وہی خاموش رہے گا جو بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اب آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں کہ آپ کے بازو ہی میں کوئی بخیل نہ بیٹھا۔ دل والوں دلداروں کی بستی میں شعر پڑھ رہا ہوں، اور آپ چائس کر بھی دیکھیے گا یہاں بھی کچھ بخیل بیٹھے ہیں یا نہیں۔ میرے خیال سے یہ دل والے لوگ ہیں، دلدار لوگ ہیں، یہ اگر واہ واہ نہ کر سکیں نہ کریں، لیکن ہاتھ ضرور اٹھا دیں، اور میرا یقین ہے کہ میرے اس مسئلے پر ہاتھ ضرور اٹھیں۔ نظر ایمان تو پورا ہونے دو بھائی صاحب، اب اتنی بھی دلداری نہ بتائیں آپ، پورا ہو جانے ہے۔ حالانکہ پہلے مصرے کی بھی داد دی آپ نے، اس کا بھی بہت شکریہ، لیکن دوسرا مصرع بھی آپ کو چوکائے گا۔ پیش کرتا ہوں مہادا جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ ہمارے ایمان سلامت
کا دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ 12 والوں میں آپ کی سماعتوں کو سلام عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں ایک شعر ان لوگوں کے لیے جنہیں یہ نہیں علم ہوتا کہ کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے۔ پیش کرتا ہوں شعر بلاغت میں۔ دھن میلا نہیں ہوتا، ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ بنا کسی تمہید کے شعر پڑھتا ہوں اس بھری پوری محفل میں۔ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا۔ میں اس پاکیزہ سینے کی نظر آپ سب کی جانب سے یہ شعر کرنا چاہتا ہوں۔ دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ کمال ہے۔ نہیں، ایسے لوگوں کو تو نہیں بیٹھانا چاہیے، انہیں علم نہیں ہوتا کب اٹھنا ہے کہاں جانا ہے۔ پیش کرتا ہوں مبادرت میں۔ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا، ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، سخن میلا نہیں ہوتا، جنہیں قرآن کی آیت، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، یاد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، یاد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، یاد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ ندیم بھائی دیکھیے کتنے مہذب ہو گئے ہیں یہ سب لوگ، میں ان کے چہرے کی چمک دیکھ رہا ہوں کہ اس مشاعرے کو بہت دل سے سنا جا رہا ہے۔ میں ایک بہت ہی پاکیزہ شعر آپ کی اس محفل میں پڑھنا چاہتا ہوں، مراعات میں۔ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، مدینے کی گلی
کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مدینے کی زمین کا ایک ذرہ ہے پاکیزہ، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، وہاں کی خاک۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تینوں مالائیں مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ یار خان صاحب اچھے شیخ پر مالا نہیں پہنا رہے، خرابی شیخ پر۔ میں پڑھتا ہوں مراد اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو اس محفل میں، اس کبھی سمیلن میں، اس مشاعرے میں ہر مذہب ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں۔ اگر میں نے پورے ہندوستان سے ایک فرد کی بات 2 مصروں میں کہہ دی ہو تو میری آواز میں آواز ملائیں اور انشاءاللہ ہر بندہ میری بات سے متفق رہے۔ چائے والے سے کہہ دو بیٹھ کر شعر سن لے، اس لیے کہ یہ جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں ذرا سی بھی اگر آپ چوک گئے تو شعر ضائع ہو جائے گا۔ پڑھتا ہوں شعر لہٰذا اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، ہمارے ملک کے رہبر، ہمارے ملک کے رہبر، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں، ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں، اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا نہیں۔ ارے یار خان صاحب آ گئے، یار خان صاحب آ گئے۔ یہ شعر خرابی تھا، نہیں آپ نے ثابت کر دیا اچھے شعر پر نہیں آتے آپ۔ پیش کرتا ہوں ایسا الطاف ضیاء، یہ اسی شعر کی مالا پہنانے کے لیے آئے تھے۔ اصل میں شعر سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، اتنی دیر لگ جاتی ہے، تب تک دوسرا شعر آ جاتا ہے۔ تو مشاعرے کے بعد بھی پہنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ابھی پہنا، سب سمجھ لے اس کے بعد پہنا۔ بہرحال ہمارے بزرگ ہیں، دیکھیے ایسے لوگوں سے رنگ بنا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ کیا پڑھیں بھائی؟ ہاں جی پڑھیے۔ دوستو بہت اچھا لگا مجھے، آپ نے بڑے دنوں سے آپ لوگوں سے ملنے کی خواہش تھی، اللہ نے وہ دن دکھایا مجھے، میں بے حد شکرگزار ہوں پروردگار کا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو 8 تاریخ میں بلایا گیا تھا، آپ 9 تاریخ میں آپ جی ہاں یہ بھی ہے، 8 میں بلایا گیا تھا، 9 کو آئے، تو 2 پیمنٹ لینا ہے نا، 2 لینا ہے بھائی صاحب۔ اجازت ہے دوستو، کتنا اچھا لگ رہا ہے، آپ سب موڈ میں آ گئے، بیدار ہو گئے۔ میں غزل کے کچھ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، ملازم سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے یہ گا۔ پورا محلہ خاموش ہے، لیکن یہ دوسرے مصرے کا منتظر ہے۔ جی پڑھیں؟ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسرے مصرے کے منتظر ہیں، پیش کرتا ہوں۔ سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا،
نہیں یاد کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یاد کرے گا۔ میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، میں جس کے لیے شہر کی، میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، رسوا وہی مجھ کو سر بازار کرے گا، رسوا وہی مجھ کو سر بازار کرے گا، رسوا وہی مجھ کو سر بازار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یاد کرے گا۔ میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا۔ میں رات کے دوستوں مجھے اس شعر پر نواز دیجئے، پڑھتا ہوں راز احمد۔ یہ کام کوئی اور نہیں یاد کرے گا، میں رات کے لشکر سے، میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا، میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا۔ سایہ تو مدد کرنے سے انکار کرے گا، سایہ تو مدد کرنے سے انکار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یاد کرے گا۔ تمام میرے ہندو و مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان تمام بزرگوں کی جانب سے میں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ راز احمد۔ سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یاد کرے گا، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یاد کرے گا۔ اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے۔ اگر میں نے مصرع لگا دیا ہو تو آپ کو خاموش مت رہیے گا، پیش کرتا ہوں راز احمد۔ یہ کام کوئی اور نہیں یاد کرے گا، اس وقت سمجھ لینا، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے۔ جب آئینہ سچ کہنے سے انکار کرے گا، جب آئینہ سچ کہنے سے انکار کرے گا، جب آئینہ سچ کہنے سے انکار کرے گا، میں بجھ بھی گیا تو میرے اشعار کا جادو، میں بجھ بھی گیا تو میرے اشعار کا جادو، میں بجھ بھی گیا تو میرے اشعار کا جادو، میں بجھ بھی گیا تو میرے اشعار کا جادو، تاریخ مناظر کو ضیاء بار کرے گا۔ الطاف ضیاء، ہاں بلا رہا میں سمجھ گیا تھا۔ الطاف ضیاء سے میں آپ سب کی طرف سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء جو ان کی شاہکار نظم ہے اس کی فرمائش کر رہا ہوں۔ کیا جی اچھا کیا 4 بجے سے پہلے بس نہیں ہے آپ کی؟
अच्छा 4 बजे तक इन्हें पढ़वाना है। देखिए दोस्तों, ऐसा है, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो हम पढ़ पा रहे हैं, वरना वाकई हम बहुत थका के यहाँ आए ये हैं। बेचारे मानरोल से आए हैं और बस इनको 4 बजे मिलेगी। अच्छा, बस वाले कितने हैं आप बता दीजिए। अरे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं बस वाले। तो बस करें फिर। अच्छा, बस वालों से गुजारिश है कि जिस मोहब्बत से आप मुझे बुलाए हैं माइक पर, जिस शिद्दत से आपकी फरमाइशें हैं, मैं चाहूँगा कि उसी तरीके से आप लोग सुनेंगे। मैं मरदा पढ़ता हूँ, लेकिन शकील भाई, नदीम भाई, दाद भी वही लोग दे रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने हाथ उठाया, मैं शुक्र अदा करता हूँ। 12 वाले को पता नहीं सो गए कि क्या हो गया है? अच्छा, यहाँ 12 वाले कितने लोग हैं? 4-5 लोग हैं, 5 ही लोग डर है क्या? तो हाथ उठाए आप लोग के। ठीक भाई, पढ़ता हूँ एक गजल, उसके बाद मैं जब यहाँ से लौटूंगा तो वो नज्म पढ़ के लौटूंगा। मतलब पढ़ता हूँ, बुझा जी भाई। शजर की शाख पर जा भी समर लहराने लगते हैं। शजर की शाख पर जाती। बहुत मूड में हैं आप सब दोस्तों, और आपने मेरा भी मूड बना दिया। जिंदाबाद हैं आप सब। शजर की शाख पर जाती समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। मजा देना इस शेर का। पेश करता हूँ बुढ़ा में। चले हैं इसको ऐसा ही सुना जाना चाहिए था, बहुत अच्छा लगा मेरा। पेश करता हूँ मुहाजा और इंशाअल्लाह दूसरा मिसरा भी आपको लगेगा कि सलीके से मैंने लगा दिया। पेश करता हूँ मुहाजा। वो बच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं, चले हैं आईना बेचने अंधों की बस्ती में, चले हैं आईना बेचने अंधों की बस्ती में। मुझे इस शहर के होशियार सब दीवाने लगते हैं, मुझे इस शहर के होशियार सब दीवाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। बहुत सारे नौजवानों की टीम यहाँ बैठी है, सोच रहे होंगे कि अल्ताफ भाई हमारे लिए कुछ पढ़ ही नहीं रहे। अब मुझे उनकी तादाद देखनी है जिनके सीने में दिल है और वो धड़कना भी जानता है। पेश करता हूँ, जो लोग बुझे हैं वो तो बुझे ही रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन जिनके दिल में मोहब्बत है वो जरूर रद्द अमल जाहिर करेंगे। पेश करता हूँ मुलाज़ा। शजर की शाख पर जब भी, और वो भी नहीं कुछ बोलेंगे इस शेर पर जो मार खा के आए हैं किसी गली से। पेश करता हूँ मुलाज़ा। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, मैं जब उनकी गली से आईना
وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی۔ اور اسی سلسلے کا یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں ملازم میں۔ تمہاری یاد سے جب دل میرا گھبرانے لگتا ہے۔ بہت ہی آسان مصرع ہے، یہ کوئی بھی کہہ سکتا تھا، کسی بھی وقت یہ مصرع اتر جاتا ہے، ایسا مصرع۔ لیکن اگر میں نے لگا دیا ہو اس میں مصرع تو میرے سینئر شعراء یہاں موجود ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہے یہ شعر۔ تمہاری یاد سے جب دل میرا گھبرانے لگتا ہے، تمہاری یاد سے جب دل میرا گھبرانے لگتا ہے، تمہارے غم قریب آ کر، تمہارے غم قریب آ کر مجھے سمجھانے لگتے ہیں، تمہارے غم قریب آ کر، تمہارے غم قریب آ کر مجھے سمجھانے لگتے ہیں، تمہارے غم قریب آ کر مجھے سمجھانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی۔ اور یہ شعر بطور خاص خاموش وہی رہے گا جو مہمانوں سے بیزار رہتا ہے، مہمان کے آنے کے بعد ناخوش ہو جاتا ہے۔ پیش کرتا ہوں ایک شعر جس کی وجہ سے مجھے بہت نوازا گیا ہر جگہ پہ، پیش کر رہا ہوں ملازم میں۔ در و دیوار سے رحمت کی خوشبو آنے لگتی ہے، در و دیوار سے رحمت کی خوشبو آنے لگتی ہے، ہمارے گھر میں جب مہمان آنے جانے لگتے ہیں، ہمارے گھر میں جب مہمان آنے جانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی۔ یا اپنی شعر پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا دوستو۔ دیکھیے ایک منٹ دیکھیے، یہ جو مشاعرہ ہے، یہ جو محفل ہے، اس نظم پر ہی اختتام پذیر ہوگی جس نظم کی آپ فرمائش کر رہے ہیں۔ آواز نہیں ساتھ دے رہی ہے، میں یہ غزل پوری کر کے ہمارے محترم شکیل اعظمی صاحب کو پڑھنا ہے کہ انہیں میں بھی پسند کرتا ہوں، میں اس کے بعد ضرور پڑھوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، مجھے یہ غزل مکمل کرنے دو پلیز۔ میں پڑھتا ہوں ملازم۔ شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، ضمیر و ضرب کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں، ضمیر و ضرب کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں۔ اخلاقات کی نظر کرتا ہوں نیاز بھائی، شیو شنکر صاحب، ان تمام حاضرین کی نظر کرتا ہوں۔ ضمیر و ضرب کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں، تو اپنے آپ ہی میرے قدم رک جانے لگتے ہیں، تو اپنے آپ ہی میرے قدم رک جانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی۔ کچھ میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں جنہیں میں بتا دوں کہ مقتول اسے کہا جاتا ہے جس کا قتل کیا گیا ہو۔ میں ایک شعر آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس شعر پر آپ خاص توجہ دیں اور اپنی محبتوں سے نوازیں۔ پیش کرتا ہوں ملازم میں۔ وہ قاتل ہے مقتول ہے لیکن
ندیم بھائی وہ قاتل ہیں ہمارے اور ہم دیکھیے گا کوئی بھی بندہ میری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا جو میں کہنے جا رہا ہوں. پیش کرتا ہوں. وہ قاتل ہیں مقبول ہیں لیکن انہیں نام ملتا ہے ہمیں جرمانے لگتے ہیں انہیں نام ملتا ہے انہیں نام ملتا ہے ہمیں جرمانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر کبھی ثمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر کبھی. اور بنا کسی تمہید کے یہ شعر انشاءاللہ آپ سب کو یاد رہے گا میرا یہ شعر. اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اس غزل کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آؤں گا. شکیل آدمی صاحب پڑھ لیں گے. الطاف ایسا ہے بالکل ایسا ہی کریں گے. اور بالکل اگر ان لوگوں کو بھروسہ اگر آپ کے بات کہنے پر نہیں بھی ہو رہا ہوگا تو میں اس مائک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. آپ یقین جانیے الطاف ضیاء جس محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں میرے میں پڑھوں گا بھائی. تو وتیز و منتشا وتذل و منتشا جو نظم ہے وہ میں اس نظم پر ہی مشاعرے کا اختتام ہوگا. اس سے پہلے شکیل اعظمی صاحب کو ہم سنیں گے. سنیں شجر کی شاخ پر کبھی. آپ ہی دونوں صرف بیٹھے ہیں مشاعرہ سننے اور بھی لوگ ہیں ذرا سا صبر کیجئے. آپ سنیں میں جب بھی دیکھتا ہوں روشن چراغوں میں جب بھی دیکھتا ہوں روشن چراغوں میرے اجداد کے چہرے مجھے یاد آنے لگتے ہیں میرے اجداد کے چہرے مجھے یاد آنے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر کبھی. اور بالخصوص یہ شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. کچھ لوگ روزی روٹی کے لیے کہیں پردیس گئے ہوں گے کچھ لوگ پردیس سے یہاں آئے ہوں گے لیکن جب کمائی کر کے وہ گھر پہنچتے ہیں جو سین ہوتا ہے جو منظر ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں اس مجمع کا ہر دوسرا شخص صاحب اولاد ہے اور اس کو اپنی اولاد سے محبت ہے. پیش کرتا ہوں ایک ایسا شعر جس پر آپ مچل اٹھیں گے. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. شجر کی شاخ پر کبھی سفر کی ساری الجھن تن میں بھول جاتا ہوں. کیا کہنا سفر کی ساری الجھن تن میں بھول جاتا ہوں. میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر کبھی. اور اس غزل کا یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. آخری صف کا بھی شخص اس شعر میں شریک ہوگا انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. بلندی پر پہنچ گئی ہوس بھی خوب ہوتی ہے. آواز آ رہی نا آپ تک؟ سنیں بلندی پر پہنچ گئی